बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ये तकरीब सपास है और एतराफ़ कमाल है इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और आप में से अक्सर यहाँ मैंने देखा कि इफ्तिखार भाई के दोस्त भी हैं और बहुत करीब के ताल्लुक़ वाले भी हैं और अज़ीज़ भी हैं और लिटरेचर के भी बहुत नुमाइंदा लोग मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस ऐद में किसी को भी इतनी कबूलियत या इतनी मकबूलियत हासिल हुई जितनी इफ्तिखार आरिफ साहब के हिस्से में आई। और बहुत से लोगों ने कोशिश की कि कुछ इनका कद कम किया जाए, कुछ दशनाम तराजी से फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन जितना जितना वो काम बढ़ा इतना ही इनकी शोहरत में इजाफा हुआ। फैज़ अहमद फैज़ से लेके जितने बड़े अदीब हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं गुज़श्ता 50 बरस में इफ्तिखार आरिफ साहब की शायरी के हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से हर नुमायाँ आदमी ने इन पर लिखा भी है और इन पर गुफ्तगू भी की है और इनके शेर भी सारी दुनिया में उनकी गूंज है, लोगों को याद हैं। और बल्कि बहुत से इनके मिसरे और इनके शेर ज़रबुल मसल बन चुके हैं। तो आइए अपने ऐद की मकबूल तरीन शख्सियत से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारी सबकी पुरजोश तालियों में जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। इफ्तिखार भाई से सैकड़ों इंटरव्यू हुए हैं दुनिया भर में, लोगों ने बातें भी की हैं और आप में से जिसको भी मैं उठा के यहाँ बिठा दूँ वो मुझसे बेहतर गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि आप में से अक्सर का इनसे ताल्लुक़ ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा इनके बारे में मालूम नहीं है। इफ्तिखार आरिफ साहब सिर्फ शायर नहीं हैं, हालांकि सिर्फ शायर होना काफ़ी है इनके लिए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो नस्र भी लिखी वो भी ऐसी लिखी कि बहुत कम शायरों के हिस्से में वो नस्र आई। मदनी साहब ने उस तरह की नस्र लिखी, नुमायाँ। गालिब ने अपने ऐद में एक नुमायाँ गज़ल लिखी। तो कोई भी बड़ा शायर है जब वो नस्र भी लिखेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये किस तरह की। सॉरी, मैं इसका गला दबा दूं। हम ज़्यादा शेर सुनेंगे इफ्तिखार भाई आपसे। इससे पहले हमारे ऑफिस ने एक छोटी सी शो रील बनाई है, तो पहले वो चला देते हैं जी। रन पढ़ना है और घमसान का रन, सुबह सवेरे रन पढ़ना है और घमसान का रन, रातों रात चला जाए जिसको जाना है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है, मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है। सो मैं रहूं न रहूं उसको बारवर कर दे।
دیکھیے کھلتے ہیں کب انفس و آفاق کے بھید، ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس، ہم بھی جاتے تو ہیں ایک صاحب اسرار کے پاس، دل کی قیمت پہ بھی ایک عہد نبھائے گئے ہم، دل کی قیمت پہ بھی ایک عہد نبھائے گئے ہم، عمر بھر بیٹھے رہے ایک ہی دیوار کے پاس، عمر بھر عذاب وحشت جاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی۔ میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے جو دام ملے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا؟ چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ جاہو جلال دامودرم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، یہ تمکنت یہ زوم کرم اور کتنی دیر۔ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں۔ ایک دن الطاف گوہر صاحب ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں خبریں پڑھتا ہوں ریڈیو پر، اور یہ کسوٹی کا ہفتہ وار پروگرام کرتا ہوں اور نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ ابھی ٹی وی کی پوزیشنز اناؤنس ہو رہی ہیں تو آپ کر لیجئے گا، آپ اپلائی کیجئے گا۔ میں نے کر دیا، اور کوئی مژدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے، روز ایک تازہ خبر خلق خدا چاہتی ہے۔ موج خون سر سے گزرنی تھی سو وہ بھی گزری، اور کیا کوچہ قاتل کی ہوا چاہتی ہے۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ ساری دنیا میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کتاب پسپا ہو رہی ہے، تہذیب پسپا ہو رہی ہے، فنون پسپا ہو رہے ہیں، مارجنلائزیشن آف کلچر یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ایسے میں ہمارے جیسے ملک میں، ہمارے جیسے شہر میں اتنے بڑے جشن کا اہتمام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے۔ غریباں کے سارے چاک ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر۔ معبود اس آخری سفر میں
تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں. مظہر عباس آ جاؤ یار، ادھر ایک دو کرسیاں لگا دو. جہاں کا میں ہوں وہاں میرا کوئی نہیں ہے. افتخار بھائی، آپ کی زندگی میں ایک بڑی ہجرت تو ہوئی جب آپ ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے، لکھنؤ سے، اور 25 میرے خیال ہے 1965 میں آپ تشریف لائے اور 1943 میں آپ پیدا ہوئے. تو کوئی 22 سال کی عمر میں آپ لکھنؤ یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا اور یہاں آ گئے، اور اس کے بعد کراچی میں ایک عرصہ آپ کا قیام رہا. پھر آپ کی ہجرت ہوئی، آپ اسلام آباد چلے گئے. پھر آپ کی ہجرت ہوئی، آپ لندن چلے گئے. پھر آپ کی ہجرت ہوئی، آپ لندن سے واپس اسلام آباد آ گئے. پھر آپ کی ہجرت ہوئی، آپ ای سی او کے سربراہ بن کے ایران چلے گئے اور 2 پوری ٹرمز آپ نے وہاں گزاری. تو یہ شہر کے حوالے سے بہت شعر لکھے ہیں آپ نے. تو جب آپ شہر کا لکھتے ہیں کہ جہاں کا میں ہوں وہاں اب میرا کوئی نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں شعر کون سا آتا ہے؟ کیا لکھنؤ آتا ہے؟ اصل میں تو بالکل واضح طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں لکھنؤ سے کراچی آیا تھا تو وہ تو تھی ہجرت، اور باقی جو مختلف ملکوں میں جیسے آپ نے فرمایا کچھ دن برطانیہ میں اور کچھ دن ایران میں امریکہ میں رہنے کا اتفاق ہوا، وہ تو سمجھیے رزق کے مسائل لیے پھرتے تھے بس اس کے لیے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے. جی میں نے اس کو واضح کیا اس لیے کہ وہاں ہر آدمی جو ہے وہ جو ترک سکونت کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہجرت کہا جائے. ہجرت تو کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے. چراگاہوں کی تلاش میں کہیں چلا جانا جو ہے وہ اس کو ہجرت نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ایک طرح کی امیگریشن ہے، ترک سکونت ہے. اور میں نے اس کو لکھا بھی کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. تو اس کو تو ہجرت ہم کہتے بھی نہیں ہیں. جی. اچھا، یہ جو سوال آپ نے پوچھا یہ اس کا مجھ کو بہت الزام دیا جاتا ہے اور اس کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. اب اگر لندن میں کوئی آدمی اپنا وقت گزار رہا ہے بہت آسائشوں کے ساتھ، بہت آسودگی کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے زندگی میں غالب نے کسی وقت یہ بات کہی تھی کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، راحت کے فقدان سے ڈرتا ہوں. تو میں بھی، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میں خوفزدہ آدمی ہوں، اکیلا آدمی ہوں، اس لیے زیادہ ڈرتا ہوں. تو میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اس کو رومانٹیسائز نہیں کیا اس بات کو، اور جو سچی بات ہے وہ میں نے کہی. میں ایک بہت ہی کامیاب آدمی کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، مالی طور پہ بھی. میں نے بہت غربت دیکھی تھی اور میں نے بہت مشکل حالات دیکھے تھے، اور کیونکہ شاید میرے سامنے یہ ضرور تھا جب میں جس اسکول میں پڑھتا تھا میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں اس کا ہیڈ ماسٹر بنوں گا. اور جب میں کام کرتا تھا ٹی وی پر تب بھی میں چھوٹی سی عمر میں مجھے خیال تھا کہ میں کبھی، خیر سبھی کہتے ہیں کوئی، لیکن میں کہوں کہ جی مجھے یہ خواہش نہیں ہوتی تھی، یہ مجھے آرزو نہیں ہوتی تھی تو میں جھوٹ بولوں گا. میں ایک بہت ایمبیشس آدمی تھا، اور شاید وقت کے ساتھ ساتھ اب میں کہوں تو جو بھی میں نے اپنے لیے زندگی کے اہداف مقرر کیے تھے زندگی کے، وہ سب مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ مجھ میں اتنی لیاقت صلاحیت نہیں تھی.
مگر مجھے اس کا یقین تھا کہ جس آدمی میں جو خواہش اور آرزو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے حصول کی لیاقت اور استعداد بھی اس میں رکھی گئی ہے، اور اگر اس کو وہ پہچان لے اور اس کو مجتمع کرے تو شاید اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ملی، اور جو چیزیں نہیں ملی اس کے مقابلے میں جو چیزیں میسر آئیں اس کا شکر واجب ہے، اور جو چیزیں نہیں ملی اس کا افسوس میں کرتا ہوں، مگر اس کا میں افسوس احمد شاہ سے کر سکتا ہوں، ساری دنیا سے نہیں کر سکتا کوئی۔ تو بس وہاں میں جب رہتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ اب جیسے میں کہتا ہوں کہ انہی میں جیتے، اب میں یہاں کراچی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ میرا تعلق سندھ سے ہے اور میں پاکستان کا شہری ہوں، اور اب میں لندن میں رہ رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اگر میں کہوں کہ انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، پوری غزل سنائیں۔ پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ تو اب یہ جب اس طرح کے، اب آپ کہیے کہ جی اچھا، اب یہ بار بار مجھے اس کا تانا دیا جاتا ہے کہ یہ جو گھر ہے اس کا کیا تعلق ہے اور زمین کیا، تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس کو وہ شہر یاد نہیں آتا، تو وہ جھوٹ بولے گا۔ جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں اس کے باپ دادا کی قبریں ہیں، جہاں اس کے والدین دفن ہیں، جہاں اس کا گھر ہے، جہاں وہ پڑھا تھا، جہاں جن بچوں کے ساتھ کھیلا تھا، وہ نہیں یاد آتے، جہاں اپنی اس کی ایک تہذیب تھی۔ جی ہاں، اور یعنی مثلا میں اس میں کیونکہ آپ بہت جلدی نہیں آئے نا افتخار بھائی، آپ نے پورا اپنا بلوغت سے آئے، تو وہ ایک تجربہ آپ کے ذہن میں بھی ہے، یادیں بھی ساری۔ احمد، آپ اب مثلا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں بعض لوگوں کو۔ پاکستان کے قیام کے وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لائے اور آئے، اور انہوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کو، اور وہ یہاں آئے۔ مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ 1965 میں آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر 43-44 میں پیدا ہونے والا بچہ پیدل تو نہیں آ سکتا تھا، خود تو میں نہیں آ سکتا تھا، اگر میرے والدین نہیں آئے، اور میرے والدین نہیں آئے جی، وہ وہیں رہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ میں یعنی جسے آپ کہیے خود اذیتی کے لیے میں اپنے بچپن کے حالات سناؤں، اپنے خانوادے کے، جو خاندان بہت ہی منتشر ہوتے ہیں، بروکن فیملیز وغیرہ کے، اس کے مسائل ہوتے ہیں بہت۔ تو ساری زندگی میں نے ایک بہت ہی اکیلے آدمی کے طور پہ، میں اپنے نانا کے ہاں، جو میرے سوتیلے نانا تھے، انہوں نے میری پرورش کی تھی، وہاں میں نے پڑھا تھا، اور میں ایک لمحے بھی لکھنؤ میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تو جس دن میں نے ماسٹرز کا دوسرے ماسٹرز کے امتحان دیے، اور یہاں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اعلان ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی پاکستان میں ان مضامین کے جو لوگ ہیں وہی جا سکتے ہیں۔ یہ کسی کا اگر موبائل بھاگ رہا ہے تو بند کر دیں یا باہر چلے جائیں۔ سوری افتخار بھائی، جی۔ تو خیر، اور پھر میں یہاں آ گیا۔ اب وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ہے۔ اچھا، مگر میں نے شروع کے جو 4-5 مہینے تھے اس میں بہت مشکل کے دن گزارے، اور پھر میں نے ریڈیو میں خبریں پڑھنی شروع کی۔ اچھا، اس پہ میں چاہتا ہوں، آج ہمارے بزرگ تھے، آپ نے تذکرہ کیا بہت ان کا، یاور مہدی صاحب، ہم سے پہلے اس ادارے میں کوئی 20 برس وہ رہے اور بہت کام کیا اس حساب سے وسائل میں۔ تو آپ نے کئی جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کو ریڈیو وہ لے کے گئے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے آپ بتائیں۔ یاور بھائی جو تھے وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، اور جب میں یہاں آیا تو کچھ جیسے خط ہوتے ہیں اساتذہ کے، تو میرے ایک استاد تھے پروفیسر احتشام حسین، لکھنؤ یونیورسٹی میں بہت ہی ممتاز آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے خط لکھ کر دیے، 2 خط کراچی کے لیے تھے، 2 خط لاہور کے لیے تھے۔ تو میرے پاس تو جہاز کا تو کرایہ تھا نہیں، میں تو ٹرین سے آیا تھا۔ تو لاہور آیا تو وہاں پر ایک صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر وحید مرزا، جو طاہر مرزا صاحب ڈان کے جو ایڈیٹر تھے، ان کے والد تھے۔ تو میں ان کے یہاں گیا، وہ اسلامک انسائکلوپیڈیا کے اس زمانے میں چیئرمین وغیرہ تھے،
اور اس کے بعد وقار عظیم صاحب، پروفیسر وقار عظیم صاحب تھے، وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے، اطہر وقار عظیم اور اختر کے اختر کے والد، والد۔ اطہر اور اختر کے والد، ان کے پاس گیا۔ پھر میرے پاس تو وہاں کوئی ٹھہرنے کا بندوبست نہیں تھا لاہور میں، تو پھر میں یہاں آ گیا۔ یہاں جب میں آیا تو فیض صاحب اور سبط حسن صاحب، یہ دونوں ان کے یعنی ساتھ کے لوگ تھے، اور پروگریسو رائٹرز کے وہ بھی ان کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے احتشام صاحب کا۔ جی تو ان دونوں کے پاس فیض صاحب مجھے لے کر میں ان کے پاس گیا۔ اس زمانے میں وہ عبداللہ ہارون کالج میں کھٹا، جی۔ پرنسپل تھے، اور مگر میرے جو ڈسپلن تھے اس میں سب سے پہلے میں نے اشتیاق حسین قریشی صاحب مرحوم کے پاس میں گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی میں کچھ میرا شاید بندوبست ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ نہیں ہوا وہاں میرا، اور کہیں سوشیالوجی کا ڈسپلن ابھی آیا نہیں تھا، اور مگر نیا آپ کا سیشن بھی سوشیالوجی میں تھا؟ جی، میں نے اس وقت تک ایک ہی نتیجہ میرے پاس تھا۔ آپ یقین کیجئے گا، یہ جو ناظم آباد ہے اس میں ایک اسکول ہے، حسینی اسکول۔ جی جی، 3 نمبر ناظم آباد۔ جی ہاں، میں نے وہاں اس کی پچھلی گلی میں آپ رہے بھی ہیں کچھ عرصہ؟ وہیں ابھی بھی رہتا ہوں میں۔ تو وہاں میں نے اپلائی کیا، اور انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ کو انہوں نے مسترد کیا وہاں سے۔ اسکول نے؟ جی، اسکول نے، پرائمری اسکول تھا میرے پاس۔ میں تھوڑے سے پیسے، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے زیادہ، اب وہ پیسے ختم ہو رہے تھے، تو میں کہتا تھا کہ جتنی جلدی کچھ مجھے میسر آ جائے تو بس وہی کر لوں۔ اور خیر اسی اثنا میں جو یاور بھائی جو تھے، یہ میں ان کو جانتا تھا، لکھنؤ سے ہی؟ لکھنؤ سے میرے بڑے بھائی کلاس فیلو تھے، رشتے کے بڑے بھائی تھے وہ۔ انہوں نے وہ بزم طلباء ایک پروگرام ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور ساری دنیا کا جو پاکستان میں جتنا فساد ہوا ہے اس میں زیادہ تر انہی کے طلباء کے، جی ہاں، زیادہ تعلیم یافتہ طلباء جو تھے، یہ سب وہیں کے تربیت یافتہ۔ تو جس کو کہیں رزق موت نہیں تھی وہ اسٹوڈنٹ میگزین میں کام، تو وہ مجھے لے آئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ریڈیو، میں نے کہا میں نے تو کبھی ریڈیو کیا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کرو گے تو پھر کرے۔ تو جس دن میرا آڈیشن ہوا اس دن طلعت حسین کا مرحوم جو تھے وہ بھی شاید ان کا بھی آڈیشن ہوا تھا۔ جی، ان کی والدہ بھی ریڈیو میں تھی۔ جی ہاں، وہ آڈیشن ہوا تو میں نے اب میں یہ ان کا ذکر باوجود نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ میرے عزیز تھے، ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھتے تھے، شکیل احمد صاحب بہت مشہور تھے۔ تو مجھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا، میں نے آڈیشن آپ کی رشتہ داری کیا تھی ان سے؟ میرے خالد کوئی اچھا، وہ وہاں کیا تھا کہ میں نے انہی کی آواز سنی تھی، انہی کی خبریں میں سنتا تھا، تو میں نے جا کے آڈیشن میں اسٹوڈیو میں اس زمانے میں مشہود احمد صاحب مرحوم شاہد احمد دہلوی کے بیٹے، وہ اور غلام حسین جعفری، یہ ریڈیو میں اس زمانے میں کام کرتے تھے۔ تو اب میں نے خبریں پڑھنی شروع کی، تو انہوں نے فوراً ہی دروازہ کھولا اسٹوڈیو کا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دادا کی آواز میں قیامت تک آپ خبریں نہیں پڑھ سکتے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی۔ تو ایک ہندوستان میں جب میں تھا تو ایک ہندی کی خبریں پڑھتے تھے ایک صاحب، اور مجھے میں ریڈیو پر کبھی کبھی سنتا تھا ان کی خبریں، تو مجھے ان کا یہ ریڈیو یہ آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے، اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے۔ میں نے دیوکی نندن پانڈے پہ لعنت بھیجی اور اپنا نام لے کے اس کو پڑھ دیا۔ اور میں وہ جب آڈیشن گیا تو میں پاس ہو گیا، اور اب مجھے خبریں میں پڑھنے لگا، 10 روپے روز مجھ کو۔ سلیم گیلانی صاحب سے آپ کی جی، وہ بعد میں آئے۔ 10 روپے ملتے تھے ایک بلیٹن پڑھنے کے، اور 10 روپے ملتے تھے اگر میں اس کا ترجمہ بھی۔ تو بہت پیسے تھے اس زمانے میں، اور مجھے ترجمہ نہیں کرنا آتا، میں تو کوئی اردو میڈیم آدمی تھا، تو کوئی انگریزی تو یعنی ظاہر ہے وہاں تو انگلش میڈیم میں، یونیورسٹی میں تو سب انگریزی میں ہوتی، لیکن مگر میں تو ایک پرانے پس منظر کا آدمی تھا، اردو بولتا تھا گھر میں کیا محلے میں کوئی انگریزی نہیں بولتا تھا، تو کوئی اس میں شرم کی بات تھی، لیکن نہیں تھا کوئی، اب کیا کرے۔ اب میں یہ جو افضل صدیقی مرحوم جو تھے امن کے ایڈیٹر، یہ جنگ میں اس وقت کام کرتے تھے اور ریڈیو پہ بھی کام کرتے تھے، تو یہ ریڈیو میں انہوں نے مجھ کو جیسے کہ یہ قلم، اور عبید اللہ بیگ سے اسی دن میری ملاقات ہوئی، اور اب سمجھیے کہ جو میرے جو محسنوں کی ایک فہرست ہے لمبی،
تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ والی سڑک یہاں سے یہاں تک آپ کو یہ آدمی لے جائے گا، پھر یہ آپ کو دھکا دے گا، یہ دوسرا آدمی یہاں سے آپ کو ٹیک اوور کرے گا. تو ریڈیو میں سلیم گیلانی آ گئے، جی انہوں نے مجھے سنا، اور ایک آدھ واقعہ ایسا انہوں نے پھر مجھے بہت سے بلیٹن دینا شروع کیے، اور ملک میں آ گیا ٹی وی. تو وہی مجھ کو اور عبید اللہ بیگ صاحب کو قریش پور کو لے کر اسلم اظہر کے پاس اسلم اظہر صاحب کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 لڑکے ہیں، اس وقت ہماری عمر ہوگی 22-22.5 برس کی، کہ یہ لڑکے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ کرتے ہوتے ہیں. کسوٹی کا انہوں نے ذکر کیا. تو ان کا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ہم سے 10 سوال پوچھے. اسلم اظہر میرے خیال میں، اگر میں کہوں کہ زندگی میں جو مجھ پہ سب سے بڑا احسان اور محسن میرے ہیں، وہ اسلم اظہر صاحب. میں نے ان سے بہت سیکھا. زندگی بدلی آپ وہ بالکل انگریزی بولتے تھے، انگریزی تہذیب کے آدمی تھے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے مجھ پر جتنے احسانات کیے وہ میرے زندگی میں کسی اور نے مجھ پر اتنا احسان نہیں کیا. وہ ہمیں اسلم صاحب نے مجھے اچھا قدرت مواقع فراہم کرتی ہے. اب پی ٹی وی میں نمبر 2 جو تھے وہ تھے بنگالی، ان کا نام تھا زمان علی خان. جی پروفیشنلی بہت ساؤنڈ تھے، لیکن ان کو اردو نہیں آتی تھی، ان کو اسلام نہیں آتا تھا، ان کو پاکستان کی، سندھ کی، ادھر کی تاریخ سے واقفیت نہیں تھی. تو مجھ کو اب اگر فرض کی ان کے پاس خط بھی آیا ہے کوئی لکھا ہوا اردو میں، تو میں ان کو پڑھ کر سناتا تھا. کوئی اسکرپٹ بھی آئی ہوئی ہے تو وہ میں ان کو پڑھ کر سناتا تھا. تو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے خیر وہ اسی میں میری، جیسے کہ یہ انہوں نے گروم کیا، انہوں نے بہت سکھایا، مجھے بتایا، پڑھنا سکھایا، کتابیں دیں، خود بعض چیزیں پڑھائیں، باقاعدہ پڑھایا جسے کہتے ہیں. تو اسلم اظہر صاحب سے میں نے بہت سیکھا. جب میری پروموشن وغیرہ ہو گئی تھی اور میری چھوٹی سی عمر تھی، تب آ گیا ماشاء اللہ اور اس کا ضیاء الحق صاحب والا. استعفیٰ دے دیا آپ نے؟ بھی میں نے استعفیٰ دے دیا. تو اسلم اظہر صاحب اس وقت باہر تھے، اور تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا ٹی وی جب بغیر آپ کے چل رہا ہے تو میرے بغیر کیسے؟ پھر جب میں نے استعفیٰ دیا، یہاں وہ آئے ہوئے ہوں گے، میں نے ابھی انہوں نے دیکھا. افتخار بھائی آپ نے استعفیٰ دیا اور عبید اللہ علیم کو نکال دیا گیا تھا کیا؟ جی عبید اللہ علیم کو نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ یہاں وہ بعد میں ہوا. آئے ہوئے ہوں گے. ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ کے پرانے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آغا حسن آبدی صاحب سے آپ کی ملاقات ہے فلاں فلاں تاریخ کو. تو میرا دوست تھا اظہر عباس ہاشمی. جی انتقال ہو گیا، اللہ جل نصیب. وہ میں اس کے ساتھ گیا اور آغا صاحب سے میری ملاقات، میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. اور وہ یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لکھنؤ کے بھی ہیں، اور میرے جس کالج سے میں فارغ التحصیل ہوں، لکھنؤ یونیورسٹی سے بھی ہیں، اور گورنمنٹ جبلی کالج کے بھی ہیں. میں عبادت بریلوی، شوکت صدیقی، ہم لوگ ایک ہی کالج کے، دو ہی اچھے کالج تھے لکھنؤ کے اس میں. تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے لگا ہوا میلہ کیوں؟ غازی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے استعفیٰ دیا تو میں اسی دن استعفیٰ لے کر اور اس کی غازی بھائی کے پاس گیا. تو اس زمانے میں صفدر برلاس صاحب اور محبوب جمال ظاہری ڈان میں کام کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ درخواست کی کہ آپ یہ خبر چھاپ دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں اتنی جلدی کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں پریشرائز ہوں اور میں استعفیٰ واپس لے لوں. تو انہوں نے اگلے دن خبر لگا دی. اور اب افتخار بھائی استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ کا کوئی ایسا جھگڑا تو تھا نہیں کسی سے؟ دیکھیے، میں اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں. میں نے کبھی اس بات کے بارے میں، بری بات ہے، رومانٹیسائز کرتے ہیں لوگ، مگر میں ایک ڈرپوک آدمی ہوں بہت. تو اس بزدلی میں انتخابات ہوئے تھے جب الیکشن کے، تو جمیل الدین عاری صاحب یہاں ان کی صاحبزادی تشریف فرمائے، بیٹی ان کی بیٹی ہیں. جی ہاں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ 1970 کے الیکشن، نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے. تو جس دن الیکشن تھا اس سے پیشتر ایک خبر، ایک وہ جو اشتہار ہوتا ہے شاید، وہ چھپا جس میں لکھا ہوا کہ ہم لوگ
ان کے ساتھ ہیں، اس میں میرا بھی نام تھا اور سلیم بھائی، اور یعنی ہم سے ظاہر سارے ادیبوں کے نام تھے. ہمارا ان کا تعلق ایسا تھا کہ ان کو حق تھا کہ وہ ہمارا نام لکھ دیتے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی تو اشارتاً یہ کہا جانے لگا کہ ان لوگوں کی انکوائری ہو رہی ہے جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا وغیرہ. اچھا، اب میں نے کہا کہ اگر مجھے بتایا گیا دفتر کی طرف سے، یہ 18 آدمی تھے وہ جن کے سلسلے میں میں نے کہا کہ اگر مجھ کو کسی انکوائری کے نتیجے میں نکالا گیا تو میرے پاس تو کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میرے 2 بچے بھی تھے، ایک بیٹی بیٹا میرے، اور چھوٹے تھے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے زیادہ، حالانکہ میں سینئر پروڈیوسر وغیرہ رہ چکا تھا، تو کوئی آسودہ حال زندگی تھی، مگر یہ نہیں تھا کہ میں بغیر ملازمت کے بغیر افتخار بھائی یہ سارے لوگ آپ سے ملنے بھی آئے اور آپ سے شعر سننے بھی آئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو وہ آسودہ والی غزل سے ہی شروع کر لیں. آپ جو بھی لفظ بولتے ہیں اس پہ آپ کی کوئی نہ کوئی غزل ہوتی ہے، یہیں سے شروع کر لیں. سمجھا سکتا تھا میں، یا جو جی چاہے. نہیں، جو آپ کہیں گے. نہیں، جو آپ کا جی چاہے. یہ پھر میں ہاؤس کھولتا ہوں، جو سننا چاہیں آپ بتائیے. آپ فرمائیے، پہلے آپ اپنی مرضی سے کچھ سنائیے. میں تو چاہتا ہوں جو حالات آپ اپنے بتا رہے ہیں نا، جو آپ کی جرنی ہے، اس بیچ میں اس زمانے کی غزلیں اگر آپ سناتے جاتے، اس زمانے کے شعر سناتے. میں آپ کو یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس زمانے کے تمام اشعار سے واقف ہیں، اور میں نے تو مجھ سے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان جب میں آیا تھا اس وقت میں شعر تو میں کہتا تھا برے اور اچھے، بعد میں بھی برے ہی کہے، لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا تب میں شعر کہا. ابھی کوئی کام وہاں کسی نے پی ایچ ڈی کا کیا مجھ پہ، تو اس میں انہوں نے ایک میگزین کوٹ کی ہوئی ہے کہ افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم، یعنی 7ویں جماعت میں جب میں تھا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی میں نے تخلص اختیار کیا ہوا تھا. افتخار حسین میرا نام ہے اور وہ لکھا ہوا. اس قدر خراب غزل ہے کہ میں نے اس کو اپنے حافظے سے بمشکل ساقط کیا ہے. اچھا، اب یہاں جب میں آیا تو میں نے شعر کہنے شروع کیے، تو میرا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا. نصیر ترابی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور عبید اللہ علیم مرحوم، اور یہ قاسم پیرزادہ، یہ نیر سوز ایک ہمارے دوست ہیں. یہ ہم 4-5 لوگ تھے جو میں یہ جو مسلم لیگ کوارٹرز ہیں، اس میں جو خالد علی مرحوم جو تھے، ان کے گھر کوارٹر کے سامنے والے کوارٹر میں 40 روپے کا ایک کمرہ میں نے لیا ہوا تھا کہ میں کسی کے یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا. تو اس میں مجھے غسل خانے کے لیے سویرے 7 بجے سے پہلے پیچھے سے جانا پڑتا تھا. اور اب ان لوگوں نے شعر کہنے شروع کیے اور مجھ سے بھی کہا کہ شعر کہو. لیکن جب میں نے شعر کہنے شروع کیے تو جتنے میرے دوست تھے خیر سے، پہلے تو انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. اب وہ میں نے مثلا غزل لکھی دیار نور میں. اچھا، اب وہ غزل گا دی گئی. یہ کب لکھی تھی افتخار میں؟ میں ہوں گا کوئی ابھی 22-23 برس کا تھا جب میں نے غزل لکھی. جو شروع کی جو 2-4 غزلیں، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھیوں، کوئی تو ہو جو میری کوئی تو جو میری، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے. اس سے زیادہ بےہودگی نہیں ہو سکتی. مگر یہ میں نے لکھا تھا کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے. میرے مزاج کے میں کیا کہ وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے. گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھیوں وغیرہ. اچھا، اب وہ جب یہ ایک پروگرام ہوا کوئی لاہور سے، تو اس میں محمد علی صاحب مرحوم تھے اور نور جہاں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خیر وہ غزل انہوں نے گائی. تو پھر تو ہمارے دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے تو کوئی وغیرہ. اچھا، لیکن اس غزل نے تہلکہ مچا دیا. اب مثلا رسوائی تو ہوتی ہے. اب اسی زمانے میں دوسرا سوال ہی پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ شعر سنانے سے کترا رہے ہیں.
آپ کو تو ابھی سنانے ہیں، پھر رات کو پھر سنانے ہیں، پھر کل پھر سنانے ہیں. آپ کا خاصا معاملہ، آپ بہت رومانٹک آدمی ہیں بنیادی طور پہ آپ، اور بہت ریلیجیس آدمی بھی ہیں بنیادی طور پہ آپ، اور مطلب معاشقے بھی آپ کے بہت ہیں جو میں نے سنے آپ کے جاننے والوں سے، لیکن گفتگو میں آپ اس سے کنی کتراتے ہیں، بہت مناسب بات ہے. آپ عاشق رہے یا معشوق رہے؟ کبھی کبھی یہ جو غزل ہے آپ کی، یہ عاشق کی غزل تو نہیں ہے، یہ تو معشوق کی غزل ہے. اب مجھ کو معلوم نہیں کہ کون آدمی عاشق نہیں ہوتا مطلب میں اس نہیں، سے میں ایک جھوٹ بات بھی آپ- بولوں تو مجھ سے سچ دیکھو بولے. احمد، میں ایک بات کہوں، میں ایک بات یہ مسلسل کہتا مطلب رہتا ہوں. 22 سال کا لڑکا کس طرح سوچتا تھا. 82 سال کے افتخار عارف کی بات نہیں کریں گے ابھی اچھا، ہم. دیکھیے، جب معاشقوں کی بات کریں گے تو وہ 25 سال کے لڑکے کے عشق کی بات کریں گے. میں نے ایک غزل لکھی ہو جو بیل باٹم پہن کر ایک صاحب تھے جو سمندر پہ گاتے تھے، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ. محمد علی شیخی نے گائی تھی، وہ بہت اچھا. مشہور ہوئی. تو مجھ سے بعض اوقات انٹرویو بعض لوگوں نے کیے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ٹی وی کی کسی اناؤنسر نے کوئی انٹرویو کرنی تھی کسی وقت، آج سے کوئی 10-12 برس پہلے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ غزل آپ نے کس کے لیے کہی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت میری عمر جو ہے، میں نے کہا اس وقت میری عمر 70 برس کی ہے، تو اب وہ خاتون بھی کم سے کم 70 برس کی تو ہوں گی. تو میں تو نانا بھی ہو چکا ہوں اور میں دادا بھی ہو چکا ہوں. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی تعلق ہو، یہ بات صحیح ہے. اگر وہ احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے رشتے کا، تو وہ محبت تو نہیں کر سکتے. جی ہاں. یعنی ادب کے بغیر اور احترام کے بغیر اور لحاظ کے بغیر آپ جس سے تعلق آپ کا استوار ہوتا ہے کسی بھی وجہ کا، کسی بھی سطح کا، آپ اس کو رسوا نہیں کرتے. ہمارے جیسے معاشرے میں اس کی گفتگو جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جب وہ پروگرام نشر ہوا تو ایک بیوی کا ٹیلی فون آیا کہ افتخار علی صاحب کل آپ کا انٹرویو چل رہا تھا تو ہم نے دیکھا وہ دادی ہو چکی ہیں مگر ابھی نانی نہیں ہوئی. تو اور کہہ کے انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا. تو میں بالکل اس سے، یعنی میں کہوں کہ کوئی زندگی میں نہیں آتا، یا بالکل جھوٹ بات ہے جو آج، یعنی کم از کم میں تو یہ بات میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کچھ لوگ اچھے لگے، مگر کوئی شخص، دیکھیے جب میں ٹی وی میں آیا اور اس وقت میرے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہو چکی تھی، اور بیٹے کی بھی ولادت ہو چکی تھی، مگر بیٹی پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کے بعد میرے لیے مشکل تھا کہ میں کسی بھی اور طرف قدم اٹھاتا یا کوئی اور قدم اٹھاتا. اور اس کی یعنی مثلا اب میں اتنے اس عمر کے مرحلے میں ہوں کہ نہیں معلوم کس وقت کیا، لیکن میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ اچھا. پھر یہ کہ میں بہت دیر میں نے تنہائی کی زندگی گزاری. چلے یہی غزل سنا دیں، اور کتنی دیر. اچھا، لوگ شعر سننا چاہتے ہیں افتخار بھائی. جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر. جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگ رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر. جاہو جلال دام و درم اور کتنی اور دیر. کتنی دیر، ریگ رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر. دامن کے سارے چاک غریباں کے سارے چاک، دامن کے سارے چاک غریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر. دامن کے سارے چاک غریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر. حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، یہ تمکنت یہ زام کرم اور کتنی دیر. حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے، یہ تمکنت یہ زام کرم اور کتنی دیر. شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر. شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر.
شکر بھائی سناتے جائیں. دیکھیے کوئی میں سخن حق کو واہ فضیلت نہیں سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو کیا غزل ہے. فضیلت نہیں ملنے والی صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی واہ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی ہائے ہائے. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا واہ. اب تجھے درد کی دولت نہیں سبحان ملنے اللہ والی سبحان اللہ واہ واہ. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال سبحان اللہ سبحان. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی اب کسی حرف کو وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل واہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک واہ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی واہ. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی جیسا ہوں یہ ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاہر مسعود صاحب تھے یہاں تشریف فرما انہوں نے عباس تابش صاحب ہمارے عہد کے نامور شاعر یہاں تشریف رکھتے ہیں میں آپ کی اجازت سے اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی باتیں ان کے بارے میں کہی. دیکھیے عباس کے بارے میں تو یہ انہوں نے مجھ پہ بہت احسان کیا انہوں نے میری زندگی میں لاہور میں اتنا بڑا جشن کا اہتمام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیفہ ان کا رسالہ ہے اس میں ان کا ایک خاص نمبر خیر یہ مجھ سے بہت محبت کرتے تو ہیں عباس تابش صاحب کے لیے آپ کی اجازت سے ہم سب کلیپ کر رہے ہیں. میں تو ان کا بہت قائل ہوں اور جو ہمارے آنے والے زمانے میں اللہ اس کا آپ نے تذکرہ کئی جگہ کیا بھی ہے. نہیں معذرت کیسا وہ کوئی سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلسل مجھے سویرے سے اکسا رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا پڑھنا چاہیے. ہاں تو سنائیں نا. اچھا سر وہ ہمارے وائس چانسلر SMIU کے مجیب محمد سرائی صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے سلامت اس کے لیے تشریف لائیں بیگم بھی ہیں. جیسا ہوں ہائے جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں واہ جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں بتلا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں واہ جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں طاہر آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں سبحان اللہ سبحان اللہ. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مصرے ایک آدھ نظم کچھ شعر کہیں کہیں سے کچھ مصرے ایک آدھ نظم کچھ شعر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مصرے ایک آدھ نظم کچھ شعر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتی یہ بستی یہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے جانی پہچانی بہت ہے یہاں وعدوں کی یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں وعدوں کی
ارزانی بہت ہے، شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجے میں ویرانی بہت ہے، شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے، سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ، سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ مگر شوق گل افشانی بہت ہے، سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ مگر شوق گل افشانی بہت ہے یہاں۔ اور کیا کہ میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام، میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام، میرے دریاؤں میں پانی بہت ہے، میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام۔ پھر یہ کہ میں نے غزل لکھی یہاں، اور ہمارے شعر پہ سمندر والی بھی سنا دینا، ہماری بھی کچھ آنرشپ ہے آپ پہ، وہی ہمیں تو اپنے سمندر کی یہ والی غزل۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں، دل نکال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں، دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ، ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ذرا سی دیر کا ہے یہ عروج مال و منال، ابھی سے ذہن میں سب زاویے زوال کے رکھ، کوئی میں کسی اور طرف کے شعر سنانا، جی سنائیں، جی وہ میں سنا دوں گا۔ جی تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ باہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ باہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ یہ باہر، میں دو ایک نظمیں ببوجو اگر جی ضرور ضرور۔ میں جب یہاں سے گیا تو میں کسی دفتر کی طرف سے بھیج دیا گیا کہیں باہر پڑھنے کے لیے، اور میں وہاں سے واپس آیا لندن، تو میں نے پہلی ذرا مائک قریب کر لیں، ایک میں نے نظم لکھی، اور یہاں مہتاب راشدی صاحب تشریف فرمائیں، یہ اس کی سامع ہیں اس نظم کی، اور ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہو گیا ہوا تھا، اور میں نے پھر یہ شاید میں نے وہاں ایک آدھ خبر پڑھی، اور وہ میں نے اس کو سرنامہ بنا کے کچھ شعر لکھے تھے۔ جی ابھی آپ کے یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اب یہ لائیو جا رہا ہے، جی بالکل بالکل ساری دنیا میں، تو ہمارے لیکن آپ استہارے بہت مضبوط ہیں آپ کے۔ تو وہ جو ہمارے بزرگ تھے وقار احمد صاحب بی بی سی میں کام کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے یہ خبر سن لی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا تم نے کچھ لکھا ہے؟ میں نے کہا ایک بند لکھا ہوا۔ ان کا کہ ایک بند اور لکھ لو، اور وہ میں نے پڑھ دی۔ جی بعد میں بزرگوں نے اس کو یعنی اس پر بہت ریکارڈ کا حصہ ہے وہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا اور مجھ پہ لعنت ملامت کی، بہرحال کوئی نہیں۔ وہ فرات کے ساحل پر ہوں واہ واہ واہ، یا کسی اور کنارے پر، واہ سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ واہ، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، واہ، گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی،
जले हुए खैमों में सहमी हुई रोशनी, वाह दरिया से मख्तल तक फैली हुई रोशनी, वाह सारे मंजर एक एक तरह तरह के होते हैं। ऐसे हर मंजर के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। वाह ये सन्नाटा तबलो अलम की दहशत को खा जाता है। वाह वाह ऐसे हर मंजर के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा तबलो अलम की दहशत को खा जाता है। सन्नाटा फरियाद की लय है, वाह वाह एहतिजाज का लहजा है। वाह 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 सन्नाटा फरियाद वाह, की वाह, वाह। लय है, वाह एहतिजाज का लहजा है। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है। सब किस्सों में सब्र के तेवर एक तरह के होते हैं। वाह 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 सब वाह किस्सों में सब्र के तेवर एक तरह के होते हैं। सारे खंजर एक तरह के होते हैं, वो फुरात के साहिल पर हों या किसी और किनारे पर। वाह सारे लश्कर एक अखबार में खबर छपी थी कि शायद अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा ऑल क्वाइट, जी हाँ किसी ने स्पोक्स पर्सन ने ये कहा। ठीक है तो जो वहाँ के अखबार में लिखा हुआ था हर तरफ सुकून है। जी मुसाहिबीन शाह मुतमईन हुए कि सरफराज सर वाह 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 बुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पर लटक रहे हैं और हर तरफ सुकून अल्लाह है। सुभान अल्लाह मुसाहिबीन शाह मुतमईन हुए कि सरफराज सर बुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पर लटक रहे हैं और हर तरफ सुकून है। वाह सुकून ही सुकून है। फुगान खल्क अहले ताइफा की नज़र हो गई, फुगान खल्क अहले ताइफा की नज़र हो गई। मताए सब्र वहशत दुआ की नज़र हो गई। उम्मीद अजर बेयकीनी जज़ा की नज़र हो गई। वाह न एतबार हर्फ है न आबरू खून है, सुकून ही सुकून है। वाह वाह खलीज इख्तिदार सरकशों से पाट दी गई, वाह खलीज इख्तिदार सरकशों से पाट दी गई। तनाबे खेमे लिसानो लफ्ज़ काट दी गई। जो हाथ आई दौलत गनीम बांट दी गई। फजा यह है कि आरज़ू खैर तक जुनून है, सुकून ही सुकून वाह, है। वाह, वाह, वाह। भगवान खर्च वाह, ये वाह, वाह। नज़्म मैंने जी, लिखी जी। थी। मैंने कोई एक कोशिश सी की थी शुरू में और उस पर भी मेरी बहुत मलामत हुई। मैंने चाहा कि जो वाक़यात करबला के इस्तारे को किसी सूरत लिखने की कोशिश करूं। तो जब मैंने लिखा तो मेरे जो दोस्त थे आपने तो बहुत लिखा है मोमिनीन में, उन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं गज़ल लिखता हूँ और मुझे ये तमीज़ नहीं है कि मैं सलाम में। और तो मैं ये कहता था, मैंने सलीम अहमद साहब से जाके शिकायत की कि देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये लड़का लखनऊ से आया हुआ है और इसको सलाम में और गज़ल में फ़र्क नहीं मालूम। अब वो मैं दो चार शेर उसके मैं आपको सुनाऊं। वही प्यास है, वही दश्त है, वही घराना है। वाह वही प्यास है, वही वही दश्त, दश्त है, वही वही घराना है। मशकीज़े से मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। वाह 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 मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन वाह रातों रात चला जाए जिसको जाना सुभान है। अल्लाह मैंने सैकड़ों अपने जलसों में पढ़े ये सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान और का रन। घमसान। हरी में लफ्ज में किस दर्जा बेअदब निकला, वाह हरी में लफ्ज में किस दर्जा दर्जा बेअदब निकला। जिसे नजीब समझते थे कम नसब निकला। वाह 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 हरी में लफ्ज में किस दर्जा बेअदब निकला। जिसे नजीब समझते थे कम नसब निकला। सिपाहे शाम के नेज़े पे आफताब का सर। वाह 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 सिपाहे शाम के नेज़े पे आफताब का सर किस एहतमाम से परवरदिगारे शब निकला। सुभान अल्लाह सिपाहे शाम के नेज़े से आफताब का सर वाह किस एहतमाम से परवरदिगारे शब निकला। अब मैं खैर अब ये सब होता रहता है। मैंने सर वो हुसैन का है, वो भी इसके साथ मैं दो तीन शेर शेर अलग उसके से भी सुना के फिर सुना दूंगा आज क्योंकि उनका दिन भी है। जी जी कि क्या कि खेमे सब्र से
पैकाने सितम खींचते हैं, वाह वाह वाह, खेमा सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं। एक मंजर है कि हम दम खींचते हैं, वाह, खेमा सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं। एक मंजर है कि हम दम खींचते हैं। वक्त शाहिद है कि हर बैअते फासिक के खिलाफ, वक्त शाहिद है कि हर बैअते फासिक के खिलाफ खत्ते तंसीर जो खिंचता है वो हम खींचते हैं। फिर पढ़े, वाह वाह, वक्त शाहिद है कि हर बैअते फासिक के खिलाफ, वक्त शाहिद है कि हर बैअते फासिक के खिलाफ खत्ते तंसीर जो खिंचता है। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, फिर पढ़े। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो, नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करें। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन का है ये तो आज मैं नात के दो शेर सुना, नात के दो शेर भी बहुत जरूरी है। मैं नात के दो शेर सुना के ये आज इमाम हुसैन इस्लाम का यौम विलादत है। वैसे तो सभी दिन उनके हैं, आज उनका विलादत का दिन। ये बहुत से लोग आज इस महफिल में इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम घर में ये कर रहे हैं इस वक्त। जी मैं एक नात के दो शेर सुना कि हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, सुभान अल्लाह, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए। हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ। सुभान अल्लाह, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि देख ले मुझे सरकार आते जाते हुए। वाह वाह, फिर पढ़े। हरम की खाक से चेहरे को जगमगा, हरम की खाक से, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए, कि देख लें मुझे सुभान अल्लाह सरकार आते जाते हुए। कि क्या कि मैं आपने कौन से शेर करने जी अच्छा, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। निस्बत क्या कि अहद मीसाक़ अज़ल खल्क में दोहराता कौन, मेरे सरकार न समझाते तो समझाता कौन। अहद मीसाक़ अज़ल खल्क में दोहराता कौन, मेरे सरकार न समझाते तो समझाता कौन। निस्बत युमने कदम कर गई यसरिब को हरम, निस्बत युमने कदम कर गई यसरिब को हरम, वो न होते तो मदीने की तरफ जाता कौन। निस्बत युमने कदम कर गई यसरिब को हरम, वो न होते तो मदीने की तरफ जाता कौन। और शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्ते रवा देख सुए मख्तल देख, फुराते वक्ते रवा देख सुए मख्तल देख, जो सरबलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। फिर पढ़े फुराते वक्ते रवा देख
سوئے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. سوال بیعت شمشیر پر جواب بہت، واہ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال واہ، بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، واہ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. واہ واہ واہ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین بہت. افتخار بھائی یہاں تو بالکل کسی کا دل نہیں چاہتا، اور جتنے سوال میں نے آپ سے پوچھنے تھے وہ میں نے نہیں پوچھے کیونکہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. میرا ایک بنیادی سوال تھا، میں آپ کو پتہ ہے شروع سے آپ کا مداح ہوں کہ جس وقت آپ آئے ہندوستان سے اور اس وقت یہاں پر ناصر کاظمی تھے، پھر آپ جانتے ہیں کہ فیض جیسا ایک، میرا نہیں خیال کہ آج یہ سوال پوچھا جانا چاہیے، کتنی مشکل بات تھی کہ فیض کے ہوتے ہوئے، اور آپ نے شروع میں جو چیزیں لکھی وہ اسٹائل بھی شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ فیض صاحب کو فالو کرتے ہیں، پھر فراز اور منیر، تو پھر ادھر مجید امجد، ادھر راشد، ادھر مدنی صاحب، ایسے میں الگ سے اپنی جگہ بنانا، اپنا راستہ، اپنے ڈکشن کی شناخت کرنی. پھر وہ جو آپ نے ترقی پسندوں کا حوالہ دیا تھا، تو آپ کے پاس یہ دوسرا جو ایک ریلیجس حوالہ یا کربلا کا حوالہ ہے، تو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا یہ پروگریسو لوگوں کی دف مارنے کے لیے اس طرف آپ آئے کہ مضبوط حوالہ استعمال کریں؟ دیکھیے نہیں، یہ بنیادی بات ہے ہاں، نہیں، ٹھیک کیونکہ بات ہے. فیض سے الگ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ یہ ساری ہیں. دونوں نے سماج کو بدلنے کے لیے، انقلاب کے لیے لکھا ہے. آپ کا ظاہر ہے ابھی جالب والا سٹائل نہیں ہے، فہمیدہ والا نہیں ہے. فیض صاحب سے نسبتاً آپ قریب تھے، لیکن اگر پھر تو فیض احمد فیض ہی ہو جاتے. تو اس کے اندر جو کمال ہوشیاری اور عقل مندی آپ نے استعمال کی اپنا رستہ نکالنے کے لیے، یا وہ اودھ کی جو تہذیب تھی وہاں سے آپ کو جو کچھ ملا تھا اس کا کچھ فائدہ ہوا، اس سوال کا جواب ضروری ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. مجھ سے بعض اوقات پوچھا جاتا تھا، جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو پہلے میں یہاں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی علیہ الرحمہ نے یہاں نیو ٹاؤن کی مسجد میں اس زمانے میں میرا نکاح ہوا. جب میں گھر گیا تو میری والدہ اور جو میری ساس تھیں انہوں نے 2 شیعہ مولویوں کا بندوبست کیا ہوا تھا، ایک ہماری طرف سے ایک ان کی طرف سے. تو انہوں نے جو وہ بھرا جاتا ہے نا نکاح نام، اس میں پوچھا کہ نام اور یہ وہ، اور اس سے پوچھا مذہب. تو میں نے کہا کہ اسلام. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ مذہب. میں نے کہا میں نے آپ سے عرض کیا اسلام. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ یہ ہیں کہ آپ یہ ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں کسی، اس نے کہا میں اس کا نکاح نہیں پڑھاتا ہوں اور کہہ کہ وہ مولوی نے رخصت ہو گیا. اب مجھے میں کیا کروں؟ تو میرے دوست تھے علامہ طالب جوہری، اس زمانے میں ابھی یہ مجلسیں نہیں پڑھتے تھے، اور یہ شعر اور ہے نہیں، ان کے والد بھی شاعر تھے، محمد علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب علیہ اللہ مقام، وہ بہت ہی. تو میں نے طالب بھائی کو فون کیا کہ مولوی بھاگ گیا ہے، ایک مولوی کا بندوبست کرے. چنانچہ تو اب مثلا یہ جو ہے یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے لمبی بات ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں. میں تو کسی کے اتباع میں نہیں شعر لکھے. میں دیکھیے جب یہ بیٹھی ہوئی ہیں ہوری، جب میرے 2 نیم چھپنے لگی تو سرور بھائی اور سبت بھائی کے، میں تو نہیں ان کے والد سے واقف تھا، تو انہوں نے ان کے والد کو، اور ہمارے محسن ہیں وہ، انہوں نے، ہم تو بالکل جانتے نہیں تھے، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہاں. اب اس میں سلیم احمد صاحب کا تھا پیس، تو مجھے کہا گیا کہ یہ پیس نکال دیں. ہاں لیفٹ اور رائٹ کا جھگڑا شروع. وہ تو ترقی پسند تحریک والے جو تھے وہ تو ان کے خلاف تھے سب، اور سب سے زیادہ وہی خلاف تھے.
تو میں نے کہا کہ سرور بھائی چھپے چاہے نہ چھپے مگر میں نہیں نکالوں گا. اگر میں پہلے مجھے معلوم وہ ہوتا چھپا تو ہوا میں ہے. لیکن جب میں نے ان سے کہا ہوا ہے انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے تو اب میں نہیں نکالوں گا. خیر وہ سبتے بھائی نے ملک صاحب سے نورانی صاحب سے بات کی اور ان کا ہاں نہیں وہ تو کوئی چھپ گیا وہ. اچھا اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیے اب خود جو صاحب کے مرثی ہے جو سے بڑا ترقی پسند تو کوئی مرثی نہیں کی تو بات ہی نہیں کر ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. میں نے جو اسلامی تاریخ کے جو کردار تھے ان کے اوپر نظمیں ان کو رکھ کر سامنے بنائیں. اچھا اب میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی نہیں کی مگر میرے حالات ایسے تھے کہ میں کچھ براہ راست نہیں کر سکتا تھا تو میں نے ان کے کربلا کے استعارے کو استعمال کر کے شعر کہے. اب وہ لکھنؤ میں ویسے بھی یہ بہت اچھا لکھنؤ کے اندر پیدا ہونے والا آدمی وہاں کا تو ہندو بھی شیعہ تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو جلوس میں جاتے تھے مجلس میں جاتے تھے کہتا تھا مجلسیں پڑھتا تھا اور اس کا حوالہ ہوتا تھا تو کوئی اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی فرق اس کا نہیں ہے. اچھا اس وقت میں نے کوئی اب جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں میں نے اچھا ان کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی اور میں نے کوئی اب ہمارے یہاں مطلب افتخار بھائی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی کانسٹیٹیونسی بنا لوں 20% شیعہ تو میرے ساتھ ہو ہی جائیں گے باقیوں کو میں دیکھ لوں گا. اچھا دیکھیے اب دوسری بات تو یہ تھی کہ مجھے شہرت کے لیے میں جتنی شاعر کے طور پر میری شہرت تھی اللہ مجھے معاف کرے میں تو ٹھیک ٹھاک مشہور آدمی تھا نہیں. ہاں نا بہت. تو مجھے تو کوئی شعر میں صرف یہ پتہ کیا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں بالکل آپ کو پتا ہے میں کتنا میں کتنا آپ کا میں نے کہا یہ فیض کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو خوف تو آیا ہوگا نا شروع میں. آپ یقین کیجئے گا کہ خود فیض صاحب نے سب سے پہلے یعنی جتنے میرے نقاد ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے سب سے پہلے فیض صاحب نے اس بات کی نشاندہی میرے دنیم کے پیش لفظ میں کی ہوئی ہے. میں نے وہ مضمون پڑھا ان کا ہے نا کہ یہ پہلا اللہ مجھے معاف کرے انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا آپ کو. انہوں نے کہا کہ اقبال کے بعد یہ اس نے اسلامی تاریخ کے کرداروں سے اپنی شاعری کو مرتب کرنے کی اور مجھے بہت داد وغیرہ دی. اس کی بنیاد پر گوپی چند نارنگ نے وہ مضمون جو چڑھایا تھا میں نے پڑھا کربلا کا شعری استعارہ. اچھا اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کوئی کسی طرف نکلنا چاہتا ہے اور میں جب ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میں کیا آپ سے عرض کروں اپنے بارے میں بات کرنا بہت ہی ناشائستہ بات. میں چھوٹی سی عمر میں اچھی خاصی ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی تھیں اور ٹی وی کی وجہ سے کچھ میری تھوڑی بہت پہچان بھی ہو گئی تھی. تو ایک دن سلیم احمد صاحب مرحوم غفور جو میرے لیے بالکل استاد کی منزل میں تھے اور آج بھی میں شعر ویر کی طرف نہیں جاتا. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کن لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جانا چاہتے ہو. تو میں نے کہا کہ اچھا اور انہوں نے مجھ کو جیسے کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا جیسے استاد بچوں کو کہتا انہوں نے بہت مجھے سہارا بھی دیا. انہوں نے مجھے بہت اچھا ظاہر ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے تم ضرور کرو. مگر ایک بات انہوں نے کہی کہ تم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے ہر نئے شاعر کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے زمانے میں اس کی زبان میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کی زبان میں اس سے پہلے کیا لکھا جا چکا ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے. اچھا میری جو بھی اوقات حیثیت استعداد تھی اس کے مطابق میں نے پڑھنے کی بھی کوشش کی اور جیسے آپ نے فرمایا میری تو پرورش 2 دبستانوں کے درمیان ہوئی تھی. ایک طرف تو لکھنؤ میں جو میر انیس اور مرزا دبیر جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں جہاں پر میرا آبائی گھر ہے جہاں میرے دوسرے بھائی بہن ابھی بھی رہتے ہیں وہاں سے میر انیس اللہ مقامہ کا گھر اتنی دور ہے جیسے یہاں سے اور آپ کا چوراہا. مرزا دبیر کا گھر اتنی دور ہے. تو مرثیہ جو ہے وہ تو لکھنؤ کا ہر آدمی جو ہے وہ اچھا جس جگہ پر میں رہتا تھا اس سے تھوڑی دور پہ 2 بڑی خانقاہیں تھیں.
ایک تھے قطب عالم حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، جی جو حضرت نظام یہ الدین مینائی اولیاء کہلاتے ہیں جو لوگ۔ مینائی جو لوگ کہلاتے ہیں، اور ایک تھے جو یہاں سے سندھ سے گئے تھے، ان کا نام مجھے نہیں معلوم تھا، جی۔ میرے ایک بزرگ یہاں سندھ میں رہتے تھے، مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی یہاں شاہ ولی اللہ اکیڈمی سندھ میں ہمارے سندھ کے دوستوں کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کا جشن کریں یا ان کا نام لیں یا ان کے کام کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے، میں اس کی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کسوٹی میں آئے تو انہوں نے ان کو ہی پوچھ لیا، اپنے آپ کو شاہ عبد الرحمن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ تعلق سندھ سے۔ اب ہم سندھ میں لوگوں کو ڈھونڈتے رہے، ہم ہار گئے۔ اب جب ہم ہوتے تو ہم تو ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے تھے، تو قاسم صاحب نے کہا کہ سائیں ہم نے تو تمہارے جاننے کی وجہ سے کہ تمہارا گھر وہاں پہ ہے ان کو پوچھ لیا کہ تم کو آسانی ہوگی۔ تو میں نے کہا سر ہم ان کو تو لکھنؤ میں ریلیٹ کرتے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے۔ تو وہ پہلے آدمی تھے کہ جن کا سما خانہ یعنی جہاں قوالی ہوتی تھی اس کا فرش مسجد سے ملا ہوا تھا، اور ان کے اوپر، اور سب سے بڑی سما کی محفل ہمارے اودھ میں ان کے یہاں ہوتی تھی۔ تو میرے نانا مرحوم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ، وہ مجھ کو لے جاتے تھے بچپن سے وہاں۔ تو مجھ کو یہ جو فارسی کی نعتیں آپ سنتے ہوتے ہیں، نسیمہ جانب بتھا گزر کرن اور میر اقسام اور یہ وغیرہ، تو جب ابھی بھی مجھے نہیں فارسی آتی ہے، لیکن اس وقت تو بالکل ہی نہیں آتی تھی، مجھے یاد تھا سب۔ تو جو نغمہ ہے، اور ادھر مرثی ہوتے تھے، سوزخانی ہوتی تھی اور پڑھت ہوتی تھی ممبر پہ بیٹھ کے، اور ہمارے ہاں تو اب ہر آدمی مرثیہ پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا۔ اور وہاں تو باقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ ممبر پہ بیٹھیں گے کیسے، کتنا ہاتھ آپ کا اونچا اٹھے گا، آپ بیعت آپ کے کون سے ہاتھ میں ہوگی، پاؤں کتنی دور رکھا ہوا ہوگا، اور بیٹھ کر پہلے ایک رباعی پڑھے گا۔ کیا میر انیس صلی اللہ مقام پڑھا کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ آئیے، اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کے یہاں نہیں پڑھتا مرثیہ وغیرہ۔ افتخار بھائی، آپ کی اگلی نشست شروع ہونے میں جو ڈیفینس میں فیز 6 میں ہونی ہے 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو، آپ سب جانتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب ہمارے اس عہد کے ممتاز شاعر ہیں، موسٹ سیلیبریٹی ہیں، سیلیبریٹڈ پوئٹ ہیں۔ ریاست پاکستان نے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، نشان امتیاز، اور اس نشان امتیاز کے لیے ہم نے بڑا جھگڑا کیا تھا جب شروع میں، لیکن یہ پہلے زندہ شاعر ہیں جنہیں نشان امتیاز ملا ہے۔ اس سے پہلے فیض احمد فیض کو اور احمد فراز کو بھی ان کے انتقال کے بعد ملا، اور صادقین جو آپ کے چچا تھے ان کا تو ابھی 3 سال پہلے، میں نے 4 سال پہلے جھگڑا کیا، اور 1992 میں ان کا انتقال ہوا اور ابھی انہیں ملا۔ تو وہ تو ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، اور جو ان کی قبولیت دونوں جگہ ہے اور جو ان کی مقبولیت ہے، تو میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب بھی آپ آتے ہیں ایک بہت ہی زبردست لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور سب کے ساتھ آپ کا ایک دلی رشتہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو یہاں چپ ہو گیا، لیکن ہم ختم کریں گے، کچھ شعر آپ اور سنائیں گے، اس کے بعد آپ خود ہی خدا حافظ کریں گے، پھر اگلی نشست شروع کریں گے۔ مجھے عباس صاحب بتاؤ کہ میں کیا سنوں۔ ہاں عباس بھائی آپ ادھر آ جائیں۔ ہاں جناب۔ بعد ازاں کوئی نہیں، اچھا سنا دیجیے۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، ہائے محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ کیا محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا
کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں کیا ہے. کہنا. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. گزشتگانے محبت کے خواب لکھنے کو, واہ واہ. گزشتگانے محبت کے خواب خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. گزشتگانے واہ، واہ، محبت واہ۔ کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. میں کیسی آپ بتائیے. میں ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت, واہ واہ واہ. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے, پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے, پھر بھی جہاں تک رہ سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. اب میں آخر میں ایک غزل آپ کو سناؤں. راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو یہ دیکھ. میں غزل سناتا ہوں. جی جی. کیوں یہ ارشاد. جو اس محفل میں تو یہ غزل سنائی جا سکتی ہے. جا. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے. سبحان اللہ سبحان. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے. جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے. جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. واہ 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 واہ. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, واہ واہ واہ. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے, وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتو بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. یہ گلو گرفتو بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتو بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. کبھی جابروں کے دلوں جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں. وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. وہ جو موج خون سے جو رقم ہوئی تھی وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے. میں تو خاک تھا کسی. بہت مہربانی آپ کی. کوئی میں دو شعر اور سناؤں سے اجازت کے. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں
کل کائنات رقص میں ہے، چراغ کنگرے عرش کے، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص سبحان میں اللہ، ہے، سبحان اللہ، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں سبحان ہے، اللہ، وہ قونیہ ہے وہ کہ بغداد ہو کہ سیون ہو۔ بہت مہربانی، بہت کرم، عزت افزائی۔ بہت بہت شکریہ، ہم آپ کی خدمت میں پھول پیش کریں گے اور ایک ایوارڈ دیں گے حسن گروگش کا، ہماری قومی کوآرڈینیٹر صاحب حلیمہ صاحب ادھر آ جائیے، آپ تشریف لائیے جلدی، دوسری جگہ بکنگ ہوئی ہے، آجائے میرا ہاتھ پکڑ لیجیے، گاڑی میں رکھوا دو دونوں چیزیں۔